प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, वफाक में एक साथ हुकूमत चलाने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। एक तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी भरपूर अंदाज में मैदान में उतर आए हैं। यूं ये इंतखाब बदतरीज नवाज शरीफ बामुकाबला बिलावल भुट्टो के सियासी मुकाबले की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर की 11वीं कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, जबकि मजमूई इंतखाबी अमल 10 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का बुनियादी तौर पर दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ा जा रहा है। ये दोनों जमातें वफाक, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमतों का हिस्सा हैं, गोया वो इत्तेहादी भी हैं और सियासी हरीफ भी। अब सवाल यह है कि इस तर्ज सियासत को जमहूरियत का अरूज कहा जाए या जवाल। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर उनकी जमात को अक्सरियत मिली तो वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे। उन्होंने वादा किया कि आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाया जाएगा और मानसेरा ता मुजफ्फराबाद मोटरवे तामीर की जाएगी। एक और खिताब में नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए तंजिया कहा कि बिलावल, कश्मीर को कश्मोर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि जिनके अपने सूबे में सड़कें नहीं, वो आज़ाद कश्मीर में सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये ऐसे शेर हैं जो हकूक देते नहीं, हकूक खाते हैं। नून लीग वाले आज आपके पैर पड़ रहे हैं, इलेक्शन गुजर जाएंगे तो यही लोग आपके गले पड़ जाएंगे। दोनों जमातों के दरमियान इस तल्ख बयानी ने वफाकी इत्तेहादियों की सियासी कशमकश को मजीद नुमाया कर दिया है। जिनके अपने सूबों की टीम है वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे। पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सड़क का हाल क्या है, तरक्याती मंसूबे का हाल। ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। इसको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। मियां साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है। कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। उनका नाम ले तो एक ही चीज़ ज़हन में आती है, करप्शन। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है उन्होंने। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। रो मत, चीखे मत मारो। आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए, लेकिन जाली बेटे बन नहीं सकते, बेटा तो असली होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी रहनुमा बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद अक्सर उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए उसे रियासती मशीनरी की सहूलत भी हासिल है। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मरहलावार कराने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए, जिसके बायस एक ही रोज़ इंतखाबात कराने के लिए मतलूबा फौजी नफरी दस्तयाब नहीं थी। इसी वजह से इंतखाबी अमल 27 जुलाई से 10 अगस्त तक 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के लिए 10 जदीद इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने के ऐलान पर भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी और सूबाई वज़रा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं।
تاہم وہ سرکاری پروٹوکول، سرکاری گاڑیاں، وسائل یا حکومتی مشینری استعمال نہیں کر سکتے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مجموعی 53 نشستیں ہیں، جن میں 45 جنرل جبکہ 8 مخصوص نشستیں شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں میں خواتین، علماء، ٹیکنوکریٹس اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی نمائندگی شامل ہے۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 27 جولائی کو میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں اور پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں و کشمیر کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی، جبکہ تیسرے اور آخری مرحلے کی پولنگ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر کرائی جائے گی۔ ہر مرحلے کے نتائج ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد اسی روز جاری کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 38,04,000 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن کے لیے 6,983 پولنگ سٹیشنز اور 10,913 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں مقیم جموں کشمیر کے مہاجرین کے لیے 12 نشستیں مختص ہیں، جنہیں عموماً LA 30 سے LA 41 تک کہا جاتا ہے۔ سیاسی اتحادیوں کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ انتخابی اتحاد قائم کیا ہے۔ اس اتحاد کے تحت باغ کے LA 14 اور سندھوتی پلندری کی LA 23 نشست JUI فے کے امیدواروں کے لیے چھوڑی گئی ہے، جبکہ دیگر حلقوں میں JUI فے نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اہم اپوزیشن جماعت کے طور پر تقریباً 44 نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہے۔ پارٹی کی قیادت شاہ غلام قادر کر رہے ہیں، جو نیلم کے حلقے سے امیدوار ہیں، جبکہ بعض سابق PTI رہنما بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ دیگر جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف نے سرکاری طور پر انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے اور پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیے، تاہم بعض سابق رہنما آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی، استحکام پاکستان پارٹی، پیپلز نیشنل پارٹی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک پاکستان سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی مختلف حلقوں میں اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں۔ اب نظریں 27 جولائی سے شروع ہونے والے انتخابی عمل پر ہیں، جہاں یہ طے ہوگا کہ آزاد کشمیر میں حکومت کس کی بنتی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس بار مقابلہ صرف نشستوں کا نہیں، بلکہ وفاق کے 2 اتحادیوں کی سیاسی برتری کا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ انتخاب پورے ملک کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اب حسن مرتضیٰ صاحب، جس قسم کے بیانات اب دیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر اور ملک بھر کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کی جڑ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اب خود اتحادی ہیں آپ دونوں، GB میں بھی، بلوچستان میں بھی، وفاق میں بھی، تو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، کیا یہ صرف انتخابی سطح تک ہی بیانات ہیں، جلسے جلوسوں تک، یا اس کی شدت آگے بڑھ رہی ہے؟ مینیفیسٹو کے ساتھ گئے، ہم نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کی، ہم نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ ہمارا تو ویسے بھی یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گالم گلوچ کرتے پھریں اور الزامات کی سیاست، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو، اپنے نظریات کے ساتھ وہی حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار کا منشور لے کر گئے، اور اس پہ ہم نے بات کی، ہم نے وہاں مطالبہ کیا۔ ان لائٹن موڈ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ہم کسی پہ تنقید، اس قسم کی ذاتی تنقید کی یا کریکٹر اسیسینیشن کی بنیاد بنے یا اس کا آغاز کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، کشمیر کے حقوق کی بات ہم نے ضرور کی۔ ہم نے وہاں پہ ڈیمانڈ کی کہ جو پاکستان کے اندر عام آدمی کو سہولیات میسر ہے، وہ آپ کا بھی حق ہے، آپ کو ملنی چاہیے، اور جو پابندیاں ہیں ان میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ وہ پابندیاں یا انہیں دنیا سے یا پاکستان سے بالکل ان کا انٹرنیٹ رابطہ جو ہے وہ ختم کر دینا الیکشن کے دنوں میں خاص کر کے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں تھی، اس پہ کئی لوگ پرسنل ہوئے، یہاں تک چلے گئے کہ بھٹو صاحب کی ذات پہ تنقید کرنا شروع کر دی، بی بی صاحبہ کا نام لے کے تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو اس پر پیپلز پارٹی نے ضرور ری ایکٹ بھی کیا، ہماری طرف سے بھی کچھ غلط ہوا ہوگا، لیکن وہ ری ایکشن تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ ہم اس کا آغاز کا باعث بنے ہو۔ اور حسن مرتضیٰ صاحب، اس ری ایکشن وہ محدود ری ایکشن ہے، بس بیانات کی حد تک کی ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست میں چیزیں جب 2 مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے انتخابات میں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پہ
آپ کسی اتحاد کو یا کسی سسٹم کو ڈی ریل کرنے تو نہیں چل پڑتے. یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کوئی ایسی جماعت تو نہیں ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دے کہ ان کو دیوالیہ ہونے دیں. ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے توقع نہیں کی جا سکتی. جی لیکن جو الزامات آپ پر لگے اسلم رضا صاحب، میں پھر شمالہ صاحب کی جانب جاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا کہ 15 سال کے اندر تقریباً 3000 ارب روپے آپ کو ملا، آپ دبئی لے کر چلے گئے. آپ کا ووٹر تو سوچتا ہوگا کہ آپ کو کرپٹ کہہ رہی ہے ایک جماعت اور آپ اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ابھی جی بی میں اس کے ساتھ ہیں، وفاق میں اس کے ساتھ ہیں، بلوچستان میں اس کے ساتھ ہیں. ووٹر تو یہ سوچتا ہوگا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہمارے اتحاد کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض بھی ہوا. ہم نے یہ اتحاد وسیع تر قومی مفاد میں کیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ قوم بند گلی میں نہ جائے، ہماری جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ برقرار رہے، ہم کوئی المیہ نہ کر بیٹھیں، ہم کسی تیسری قوت کو نہ دعوت دے بیٹھیں کہ وہ آئیں اور اس کا انتظام و انکرام سنبھال لیں اور وہ چلائیں اس ملک کو. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشنز نکلنے چاہیے، ڈائیلاگ کے ذریعے ہم جو بہتری لا سکتے ہیں، جو ریفارمز لا سکتے ہیں وہ لائیں. تو اس کوشش کی وجہ سے ہمارا نقصان بھی ہوا اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریاست کو پہلے رکھا اور اس کے بعد ہم نے اپنی پارٹی کو یا اپنے سیاسی مفادات کو دیکھا. ہم نے کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات پہ ملک کو یا ریاست کو قربان نہیں کیا. شمالہ رانا صاحب، کیونکہ ایک جانب تو نواز شریف صاحب بیٹا کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں بلاول کو، دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این سمجھتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں بات یہ سمجھنے یا نہ سمجھنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دونوں میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور دونوں نے جمہوریت کے لیے بہت تگ و دو کی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو ان کو سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم نے مساق جمہوریت بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. تو سمجھنے اور نہ سمجھنے والی تو بات ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جمہوری نظام کو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی جب آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ انتخابی دنگل پہ یا مارکے پہ اترتے ہیں تو کچھ لوگ عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں، یا وہ بیانیہ آپ کا جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے یا بہت زیادہ ہائی ہوپس کے اوپر ہوتا ہے، یا پھر اپنے مخالفین اور ناقدین جو ہیں ان کے اوپر بات کر کے آپ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو مریم بی بی بھی اپنا چھوٹا بھائی کہتی ہیں، یا محمد نواز شریف نے ان کو برخوردار بھی کہا، بھائی بھی کہا، بیٹا بھی کہا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی جو ہے نا وہ ان کی طرف سے ضرور ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی سیاست کے اندر جسے کہتے ہیں وہ شگفتگی، شائستگی اور مہذب جو ایک انداز ہے اسی میں ہمیشہ بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی جو لمٹس کو کراس نہیں کیا. لیکن شمالہ صاحبہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی خواجہ سعد رفیق کو کہ ذوالفقار بھٹو کی سیاست فاشزم تھی، پہلی بار عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اس حد تک جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ماضی میں آپ کی تاریخ کا حصہ ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی کامنٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کسی کی اپنی رائے یا اپنی بات ہو سکتی ہے، یہ کولیکٹیو پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے یا پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. اور اگر مریم نواز صاحب یہ کہیں کہ مخالفین کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو یہ بھی ان کا کلیکٹیو ایک بیان ہے، پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ، ایک شخص یہ کہتا ہے، ایک بہت بڑا لیڈر اپنی جماعت کا، وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ رائے ونڈ سے اٹھا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو. اچھا حسن مرزا صاحب، ایک تو یہ کہ یہ وہی بات دوبارہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے زیادتی کی، آپ لوگوں نے پہلے اس چیز کا ذکر کیا. دوسرا فری اینڈ فیئر آپ کو دیکھیں نا، وہ ایک ہمیں بتائیں تو میں ابھی یہ جان لیتے ہیں، شمالہ صاحب کے دوبارہ جاؤں گا تو یہ جان لیں گے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو
اس الیکشن کے جو انعقاد ہو رہا ہے اس پر اب فری اینڈ فیئرنس پر اس کی کیا کوئی اعتراض ہے؟ یقیناً ہمیں الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا رول صحیح پلے نہیں کر رہا. وہ جو ہمارا وائلیشنز ہیں وہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہاں پہ جو جن کے پاس ایگزیکٹو حیثیت ہے وہ اس الیکشن میں ان کی انٹرفیرنس ہے. وہاں پہ پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ دوسری اسٹیٹ سے جو ہے تحفے بھیجے جا رہے ہیں اور انتخابی جلسوں میں ان کے اعلانات ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ اب اس پہ کوئی دو رائے تو ہے نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. وہ تو سارے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب کارکردگی کی بنیاد پر ایک اچھی کمپین ہوتی ہے کہ اپنی اپنی کارکردگی بتائی جائے. آپ پر بہت تنقید کی جاتی ہے. اس الیکشن میں بھی تنقید کی گئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا جن کے اپنے صوبے میں سڑکیں نہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ہماری کارکردگی کا تو آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر کے اندر اس ٹائم 5 یونیورسٹیز ہیں. وہ 5 پیپلز پارٹی نے بنوائی ہیں. 3 میڈیکل کالجز ہیں. تینوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دیے ہیں. وہاں پہ جو سڑکیں ہیں ٹھیک ہے ان کی بیوٹیفیکیشن ان کی مرمت ہوتی ہوگی لیکن وہ ایک گاؤں تک پہنچنے والی سڑک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں بنی ہے. آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں نا. یہ تو وعدے کر رہے ہیں نا کہ ہم کریں گے. حالانکہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. کر سکتے تھے. آزاد کشمیر کے اندر ان کی حکومت رہی ہے. کر سکتے تھے. کیا بھی ہوگا ہم نہیں کہتے لیکن وہ اپنا بتائیں کیا ہوا. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ابھی آپ نے جو بات سنی اور شمائلہ کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ لاہور رائے ونڈ سے اٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ وزارت عظمیٰ. ہم غیر مہذب نہیں ہیں. ہم تو ان کا نام بھی بڑے احترام سے لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم. اب وہ جو خواہش کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں تمام سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس پہ اگر پیپلز پارٹی کوئی کامنٹ کرتی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی تضحیق ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہے یا یہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ بات کوئی نہیں کرے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ بات تو ہر آدمی دہرائے گا بھی کرے گا بھی. ہمارا تو ریئیکشن یہ تھا میری عرض سن لیں. ہمارا تو ریئیکشن یہ تھا کہ اس کے لیے آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آئین میں ترمیم کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان کو عہدہ نہیں دے سکتے. وہ پھر آپ کو کشمیریوں سے لینا پڑے گا. اس کے کشمیر وہ میرے خیال سے وہ محبت میں کشمیریوں کی کہہ دیا انہوں نے. میرے خیال سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہیے. میں چلے شمائلہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. دشمنی میں کہا ہے مذاق میں کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے. یہ ہمارا یہ نہیں ہے. ہم نے تو جو انہوں نے کہا ہے ہم نے تو اس پہ گفتگو کرنی ہے. شمائلہ صاحبہ ایک تو آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. دوسرا یہ ہے کہ حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہم نے کہاں آغاز کیا, ہم نے کہاں بنیاد رکھی کہ بات اس طرح کی ہو جائے. کون سی سپیچ میں کون سی بات ہم نے کہی کہ بات یہاں پر گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاق میں یہ ہمارے اتحادی بھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. اہم لیجسلیشن میں بجٹ میں انہوں نے ووٹ بھی کیا اور ان کی جمہوریت کے لیے ایک طویل قربانیاں بھی ہیں تگودو ہے ان کی. تو جب یہ گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ ہمیں فارم 47 کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف رائے ہونا چاہیے کیونکہ ان کا اور ہمارا نظریہ مختلف ہے, ہمارا مینیفیسٹو مختلف ہے, ہماری سوچ مختلف ہے, ہماری جو عوام کے لیے اپنی اپنی رائے ہے وہ مختلف ہے کیونکہ دونوں مختلف جماعتیں ہیں نا اور ان کے دماغ مختلف ہے, ان کی سوچ مختلف ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں لیکن پھر بھی انسان کو ایک ایسا دروازہ رکھنا چاہیے کہ جب آپ آمنے سامنے ہوں یا ساتھ بیٹھیں تو ایک دوسرے سے انسان نظریں ملا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں
نواز شریف جو ہیں وہ ایک عوامی لیڈر ہیں اور ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، اور ایک لیڈر جب اپنی عوام کے ساتھ جاتا ہے تو میاں محمد نواز شریف کی ایک عادت ہے کہ وہ عوام میں جا کر تو گھل مل جاتے ہیں۔ انہوں نے عذرائے تفنن جو ہے وہ یہ بات کی کہ جی اگر مجھے موقع ملے یا میں وزیر اعظم کو کہوں گا مجھے بھی ادھر کا وزیر اعظم کہ میری کشمیریوں کے ساتھ محبت اور لگاؤ اور اٹیچمنٹ اتنی ہے، وہ ایک عذرائے تفنن بات کی تھی۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کوئی سیریس لیول کے اوپر یہ سوچ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے وزیر اعظم ہی بننا تھا تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے، جہاں پہ ان کے بھائی بنے ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جائیں، ہم جائیں، اور یا کوئی اور جماعت جائے، الیکشن ہونا چاہیے، پروسیس چلنا چاہیے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ رہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آپ پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ جو الیکٹرک بسز وہاں پر لائی گئی ہیں، جو پروجیکٹس وہاں پر وفاقی وزراء جا کر اناؤنس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ تو پری پول ریگنگ ہے۔ دیکھیے یہ ریگنگ نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے، کوئی تحفہ دے کر آتا ہے تو وہ ریگنگ نہیں ہوتی۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ گلگت بلتستان گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ دانش اسکول، یونیورسٹی، سولر سسٹم اور کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اناؤنس کر کے گئے ہیں پیکج۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ اس میں آ کر آپ کو ووٹ دے، تو آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا ہماری حکومت نہیں بن سکی وہاں پہ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم نے اس لالچ میں آ کر کے عوام ہمیں ووٹ دیں گے تو پھر ہی ہم ان کی بسز اور خدمت کریں گے۔ نہیں، وہ کشمیری بھی ہمارا حصہ ہیں، پاکستان کا حصہ ہے کشمیر۔ ہم تو یہ تو پھر آزاد کشمیر ہے، ہم تو جموں جو کشمیر ہے اس کو بھی اپنا حصہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی اور کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہونا چاہیے، اور پاکستان سے اس کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بیرونی سازش ہے، یہ اغیار کا ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اور ان کو مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جیتے یا ہم جیتے، جیت پاکستان کی ہونی چاہیے، جیت کشمیر کی ہونی چاہیے۔ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت کا جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ان کو اور وہ جو بات آپ نے کہی کہ جیت کے بعد ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے کے قابل رہنا چاہیے، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو باتیں میری بہن ہے شمائلہ، جو باتیں یہ کر رہے ہیں، میں انہی کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ابھی خود یہ کہہ رہی تھیں کہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے، انہوں نے لیپ ٹاپ بھی دیے، انہوں نے وہاں تحفے بھی دیے، انہوں نے ساری چیزیں ویسے گئے وزٹ کیا نا، اور الیکشن سے پہلے کیا تھا۔ چلیں وہ بات کنٹینیو کریں۔ یہ آپ کی حکومت بنے 2.5 سال ہو گئے، آپ کو وزٹ جو ہے جی بی کا یاد آیا جی بی الیکشن میں، کشمیر کا یاد آیا کشمیر الیکشن میں۔ 2.5 سال تک آپ گفٹ کیوں نہ دے پائے؟ اور پھر جو گفٹ آپ نے دیے، میاں نواز شریف صاحب وہاں بھی گئے اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اب وہ بھی عذرائے تفنن تھا۔ دیکھیں جو سیاستدان اسٹیج پہ بات کرتا ہے وہ مذاق میں نہیں لی جاتی، وہ اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، اس پہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ وہاں پر تحفے لے کر گئے، جی پی کے لوگوں نے وہ ریجیکٹ کیے، انہوں نے وہاں پہ حق حاکمیت، حق روزگار اور حق ملکیت کو ترجیح دی۔ کشمیر کے اندر بھی آپ وہ گفٹس دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو یہ تو نہ لینا کہ یہ گفٹ ہے۔ گفٹ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے پاس سے دے کے آئے بطور وزیر اعظم، بطور وزیر اعلیٰ، آپ ایگزیکٹو عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ اگر وہاں جائیں گے اور وہاں پہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ اگر گفٹ شیئر کر رہے ہیں تو وہ ان انتخابات پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے جو اختلاف ہے وہ سیاسی ہے، ہماری آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مینیفیسٹو پہ لڑنا ہے، ہم نے اپنے مینیفیسٹو پہ لڑنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بھی بیٹھیں کم از کم ایسی چیزیں نہ کریں جس سے ہمیں سامنے بیٹھنے میں تکلیف ہو۔ جو زبان عظمیٰ بخاری صاحبہ استعمال کرتی ہیں، کیا وہ ساتھ بیٹھنے والی زبان ہے؟ جو بات آپ کے ساتھ رفیق صاحب کرتے ہیں، کیا وہ ساتھ بیٹھنے والی زبان ہے؟ آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں آج بھی آپ کو اوپن دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ چیز
انہوں نے شروع کی ہے اور یہ غلط تھی، اس کے جواب میں ہم نے یہ چیزیں کی ہیں. آپ ہمیں ایک چیز بتائیں، میں آپ کو میڈیا کے سامنے آپ سے معذرت کروں گا. اچھا، ایسی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک، یہ صبر، تحمل، حوصلے کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی، میں آپ سے بتاؤں، آپ نے جو کوشچن کرنے ہیں، میری یار سن لیں نا، میری بات تو سن لیں نا. میں بھی تو بات ہی کر رہا ہوں نا، اور انوائٹ کیا ہے مجھے تو میں بات کر رہا ہوں. آپ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم کسی وقت جو ہے وہ جذباتی ہوں گے یا ہم صبر کا دامن چھوڑیں گے؟ ہم نے تو ایم آر ڈی کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ سیاست کی اور ان کے ساتھ چلے جو بھٹو شہید کے ڈائریکٹ قتل میں ملوث تھے. ہم نے تو مریم بی بی کی گرفتاری پہ میرے چیئرمین نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا، بغیرت تک کا لفظ استعمال کیا. ہم نے اپنی فریال تالپور صاحبہ جب گرفتار ہوئی، یہ الفاظ ہمارے اس وقت بھی نہیں تھے. تو آپ کو ہمارے اچھے بھی تو یاد رکھنے چاہیے. ٹھیک، اچھا، میں شمالہ رانا صاحب سے اس پہ کمنٹ بھی لے لیتا ہوں اور ایک دو بیانات میں بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ واپس لانے والی تھی ان کو. شمالہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پرسنل کیپیسٹی میں جو بیانات دیے گئے ہیں اس سے یہ ہیٹ زیادہ بڑی ہے؟ جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان، بلاول کشمیر کا جعلی بیٹا، نواز شریف کشمیر کا اصلی بیٹا، رو مت، چیخو مت، پھر کچھ اور بیانات میں نے آپ کو پہلے بتا دیے. تو یہ جو پرسنل کیپیسٹی میں بیانات دیے، اس سے معاملہ زیادہ بگڑ رہا ہے. دیکھیں، سیاسی لوگوں کے درمیان میں لیڈرشپ کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ ہرارکی ہوتی ہے اور فورتھ ہرارکی، اس میں لوگ پھر بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایز اے مطلب لیڈر ہونے کے ناطے کہ ہم جو بات کریں گے، ہمارے فالوورز، ہمارے لوگ، ہمارے جو ہمارے سبارڈینیٹ تو نہیں کہا جا سکتا، سیاست میں کوئی کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہوتا، تو جو ہمارے جونیئرز ہیں وہ بھی اسی کو ہی اڈاپٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس بحث سے اب نکل کر آگے چلنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے شمالہ رائنا صاحبہ موجود تھی. ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک سے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، صرف 2 دن پہلے تک صدر ٹرمپ کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی. امریکی خبررساں ادارے ایکزیوس سے گفتگو میں انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ ایران کو بھی زیادہ تکلیف نہیں پہنچی اور وہ ایسی فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں جو آپریشن ایپیک فیوری کے حملوں سے بھی کہیں بڑی ہو. الفاظ واضح تھے، لہجہ جارحانہ تھا اور دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ جنگ مزید پھیلنے والی ہے. مگر پھر گزشتہ رات اچانک ایک غیر متوقع موڑ آ گیا. نیو یارک ٹائمز، ایکزیوس، CNN اور ایسوسیٹڈ پریس سمیت متعدد امریکی ادارے یہ رپورٹ کرنے لگے کہ صدر ٹرمپ نے کم از کم فی الحال ایران کے خلاف فوجی حملوں کو مزید وسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس فیصلے کی وجہ سرکاری طور پر نہیں بتائی گئی، لیکن اسی خاموشی کے دوران ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا جس نے پوری صورتحال کو ایک نیا رنگ دے دیا. پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی گئی. انہوں نے واشنگٹن کے پیش کردہ ہلاکتوں کے عدد و شمار کو سراسر جھوٹ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز نشانہ بنے، جبکہ ایک مقام پر 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کیے گئے. ان کے بقول امریکی حکومت کو چاہیے کہ صحافیوں کو خود ان تباہ شدہ مراکز کا دورہ کرائے تاکہ حقیقت دنیا کے سامنے آ سکے. واضح ہے کہ یہ ایرانی موقف ہے جس کی امریکہ کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہی وہ وجہ تھی جس نے صدر ٹرمپ کو رکنے پر مجبور کیا؟ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق یہ خدشات جمعے کے روز اس وقت سامنے آئے جب صدر ٹرمپ خود جنگ میں شدت لانے کے امکان پر غور کر رہے تھے. اسی رات تقریباً 2 ہفتوں تک مسلسل جاری رہنے والے فضائی حملوں کے بعد امریکہ نے ایران پر بمباری بظاہر روک دی اور اسی خاموشی کے پیچھے کی کہانی خود امریکی کیمپ کے اندر سے سامنے آئی. CNN نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے سربراہ جنرل ڈین کین نے خاص طور پر امریکی اسلحے کے ذخائر اور ممکنہ منفی نتائج پر تشویش ظاہر کی. ایک ذریعے کے مطابق جنرل کین نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ امریکی فوج ان کے دستیاب آپریشنز پر عمل کر سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے ممکنہ نتائج سے بھی خبردار کیا. ذرائع کے مطابق یہ خدشہ ان کئی تحفظات میں سے ایک تھا جو اس اجلاس میں صدر کے سامنے رکھے گئے. تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں کہ آیا یہی خدشات یا جنگ میں شدت کے حوالے سے دی گئی وارننگز ہی وہ اصل وجہ تھی جن کے بنا پر امریکہ نے حملے روکے، یا یہ وقفہ محض عارضی ہے.
امریکی میڈیا کے مطابق اگرچہ ٹرمپ نے اسی ہفتے ایران پر بڑے حملے پر غور کا عندیہ دیا تھا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے نجی طور پر اپنے مذاکرات کاروں کو ایران سے بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت بھی دے رکھی تھی۔ کئی ذرائع کے مطابق ٹرمپ کے قریبی حلقے یا خود پینٹاگون میں بھی صرف چند لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جنگ میں مزید شدت لانے سے کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو یہ پوری صورتحال ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، دھمکیاں چاہے کتنی ہی بڑی ہوں، میدان جنگ کی حقیقتیں کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں، اور اگر معاملات ایران کے لیے آسان نہیں تو امریکہ کے لیے بھی ہر گزرتا دن آسان دکھائی دے رہا ہے، اور یہ مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین ابھی شامل کریں گے ایک بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ 2 سال قبل خاموشی سے ہونے والا دفاعی معاہدہ پہلی بار باضابطہ طور پر منظر عام پر آ گیا ہے۔ کویت نے پاکستان کے ساتھ 11 جون 2023 کو طے پانے والے دفاعی تعاون کے معاہدے کی مکمل تفصیلات سرکاری گزٹ میں شائع کر دی ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے فوجی تعاون کے دائرہ کار کی باقاعدہ تصویر سامنے آ گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ 2023 میں طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک فوجی تربیت، تعلیم، لاجسٹکس، دفاعی تعاون، فوجی اہلکاروں اور ماہرین کے تبادلے، سائنسی اور تکنیکی تعاون، فوجی انٹیلیجنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات اور دیگر دفاعی شعبوں میں باہمی اشتراک کو فروغ دیں گے۔ دونوں ممالک کھیلوں، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی تبادلوں کو فروغ دیں گے، جبکہ مشترکہ سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے سالانہ منصوبے بھی تیار کیے جائیں گے۔ معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں یہ معاہدہ ختم بھی ہو جائے تب بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کی خفیہ معلومات کے مکمل تحفظ کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح معاہدے کے دوران پیدا ہونے والے کسی بھی اختلاف یا تنازع کو باہمی مشاورت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا، اور ایسے معاملات کو نہ تو عالمی عدالت لے جایا جائے گا اور نہ ہی کسی تیسرے فریق کی ثالثی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق اس میں دونوں ممالک کی باہمی تحریری رضامندی سے ترمیم کی جا سکتی ہے، جبکہ فریقین میں سے کوئی بھی ملک 70 روز قبل تحریری اطلاع دے کر معاہدہ ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون کا یہ معاہدہ اب باضابطہ طور پر منظر عام پر آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاہدے کے تحت طے کیے گئے فوجی، تکنیکی اور انٹیلیجنس تعاون پر عملی پیش رفت کس رفتار سے ہوتی ہے، اور دونوں ممالک اپنے دفاعی تعلقات کو کس حد تک مزید وسعت دیتے ہیں۔ اور اس سے قبل پاکستان اور کویت کے جو کیڈٹس ہیں ان کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور پاکستان کاکل اکیڈمی میں کویت کے کیڈٹس کی ٹریننگ کا ایک پروگرام قبل بھی چلتا ہے۔ اب ناظرین، اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے وقت کا۔ اعجاز صاحب، ایک خبر آج کویت کی جانب سے سامنے آئی کہ کویتی حکومت نے پاکستان سے دفاعی شعبے میں تعاون کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ ہمارا آلریڈی بھی کویت کے ساتھ جو ہے مختلف ملٹری ٹریننگز کے حوالے سے یا ان کے کیڈٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک معاہدہ موجود ہے، تو یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے 2 سال قبل جو طے ہوا تھا، جس کی خبر آج سامنے آئی، اس میں کیا کچھ دونوں ممالک کے درمیان ایکسچینج ہوگا، اور کیا یہ سعودیہ کی طرح کا ایک معاہدہ ہے یا اس سے مختلف ہے جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہوا؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً ہمارا میوچل ٹریننگ ایگریمنٹ آلریڈی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں مسلم ممالک بھی ہیں اور دوسرے ممالک بھی ہیں، اور کویت کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ان کے آفیسرز ہمارے تینوں مسلح افواج کے جو اسٹاف کالجز ہیں وہاں پر تربیت کے لیے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیکنیکل کورسز کے لیے بھی ان کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن یہ جس معاہدے کو آپ ریفر کر رہے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیلات ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے، پہلے میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا ریکیپ کر لیں۔ دیکھیں، جب جنگ ہوئی ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، تو اس کے بعد اس خطے میں، پورے گلف ریجن میں ایک سیکیورٹی پیراڈائم شفٹ آئی ہے۔ یہ ریئلائزیشن آئی کہ وہ خلیجی ممالک جو کئی سالوں سے ملٹی بلینز پے کر رہے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کو یہ امپریشن تھا کہ امریکن جو ٹروپس ان کے سرزمین پہ موجود ہیں اور جو ان کے سیٹلائٹ بیسز یا ایئر فیلڈز ہیں، وہاں پہ موجود جو ایسٹس ہیں،
डिफेंसिव एसेट्स या ऑफेंसिव एसेट्स, वो किसी भी खतरे के सूरत में, किसी भी थ्रेट की सूरत में वो इन मुल्कों की हिफाजत करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जंग में ये देखा गया कि ये सैटेलाइट्स तो ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स के सामने अपनी भी हिफाजत ना कर पाए, और इनका अपना फोकस अमेरिकन का सारा जो है वो इजराइल की एयर डिफेंस प्रोटेक्शन की तरफ चला गया। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब सऊदीया के साथ हमारा मुआहदा उससे पहले से है, अगरचे हमें उसकी भी तमाम तर जो स्ट्रेटेजिक उसके TORs हैं हमें नहीं इल्म, लेकिन जो कुछ मीडिया में शेयर किया गया उसके मुताबिक वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस यानी एग्रीमेंट आप है। समझते हैं कि और ये जिसमें ईरान US वॉर की वजह से इस अहमियत, ये जो इसकी अहमियत ही ज़्यादा सामने आई, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ें भी हमें मालूम है कि एक सुपर पावर की मायार क्या होता है। तो आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर ये परफॉर्म नहीं कर पाई वो चीज़ें, और फिर एक और पैक्ट की ज़रूरत पड़ी कि जिसमें पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती गई? दो चीजें होती हैं जी ऐसे मामलात में, एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी और दूसरी इंटेंट। अब इस केस में उनकी इंटेंट तो यकीनन पता चल गई कि वो इजराइल को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे अमेरिकन, और कैपेबिलिटी उन्होंने जो डेवलप की इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर दुनिया का बेहतरीन मिलिट्री हार्डवेयर होता है। लेकिन ईरान ने जो इंडिजिनस अपनी डिफेंस प्रोडक्शंस की, बिलखुसूस उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो उनके ड्रोन्स हैं, वो एक सरप्राइज साबित हुआ अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल एजाज साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।